Dear students, Assalamu alaikum and welcome to online classes of plant physiology. जैसा कि आपको मालूम है कि कॉलेज के बंद होने की वजह से अब हमने ऑनलाइन क्लासेस दोबारा स्टार्ट कर ली हैं। तो आज से हम जिस टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं वो है मिनरल न्यूट्रिशन या प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन। तो ये हमारा टॉपिक है प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन कि मिनरल्स पौधे के पास कहाँ से आते हैं, वो कैसे एब्ज़ॉर्ब करते हैं, एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स यानी कि सॉइल से लेके मुख्तसर सा हम इसमें देखेंगे कि सॉइल का क्या रोल है मिनरल न्यूट्रिशन के हवाले से, और पौधे कैसे मिनरल्स यानी कि इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वो सॉइल से कैसे लेते हैं, और फिर जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनके रोल, वो क्या फंक्शन करते हैं पौधे की बॉडी के अंदर, क्या रोल प्ले करते हैं प्लांट्स की बॉडीज़ के अंदर। तो पहले हम इस सिलसिले में सॉइल की बात करते हैं। तो सॉइल जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक सिंपल सी चीज़ नहीं है, बल्कि सॉइल क्या है, इट इज़ अ कम्प्लेक्स मीडियम। यानी सॉइल एक बड़ा पेचीदा किस्म का एक स्ट्रक्चर है, एक मिक्सचर है, एक मजमुआ है, और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमने इसको कुछ अलग-अलग किया है समझने के लिए। तो पहले आप देख रहे हैं इसमें सॉलिड फेज़ आ जाती है, यानी सॉइल का कुछ हिस्सा जो है वो सॉलिड है, और ये वो चीज़ है जिसको हम आमतौर पे मिट्टी के नाम से जानते हैं, सॉइल। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो इसमें इनऑर्गेनिक रॉक पार्टिकल्स हैं। सॉइल जो है ये आपने इकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा या आगे आप इसको मज़ीद भी पढ़ेंगे कि सॉइल जो बनती है, मिट्टी जो बनती है, वो आमतौर पे उसी जगह पे पहले एक रॉक, एक चट्टान, पत्थर हुआ करते थे। उनकी वेदरिंग से, उनकी इरोजन से और मुख्तलिफ़ अवामिल के ज़रिए उसमें जो कटा हुआ होता है तो उससे फिर सॉइल बनती है। तो वो जो रॉक पार्टिकल्स होती हैं तो वो इनऑर्गेनिक, तो सॉइल का जो सॉलिड फेज़ है उसमें इनऑर्गेनिक रॉक पार्टिकल्स आ जाते हैं। फिर इसके अलावा इसमें जो सॉलिड चीज़ में आ जाती है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ से आता है, वो जो सॉइल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स, जिनमें पौधों के अलावा जो एनिमल्स हैं या लोअर एनिमल्स या जो भी होते हैं, उनकी बॉडीज़ सॉइल के अंदर जब डेड बॉडीज़ उनकी आती हैं, प्लांट्स के डेड पार्ट जैसे लीव्स हो गए, रूट्स हो गए, ब्रांचेस हो गए, जो सॉइल में गिरते हैं और उनकी डिके होती है, तो उससे जो ऑर्गेनिक मटेरियल हासिल होता है प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज़ से, बैक्टीरिया वगैरह हो गई। तीसरी चीज़ सॉइल के अंदर उसका लिक्विड फेज़ है। तो सॉइल के अंदर जो पानी पाया जाता है और उसके अंदर जो डिज़ॉल्व्ड सॉल्यूट्स होते हैं, तो सॉल्यूशन जो आपको पता है वो दो उसमें चीज़ें होती हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट पानी हो गया, क्योंकि सॉइल में जिस चीज़ के साथ हमारा सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ है और पौधे जिस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करते हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है, अगरचे एक लेमैन के लिए शायद वो इसको सॉइल का हिस्सा न समझे, क्योंकि आम आदमी के लिए सॉइल वो मिट्टी है, लेकिन एक्चुअली टेक्निकली या बॉटनी के हवाले से या मिनरल न्यूट्रिशन के हवाले से दे आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द सॉइल। तो इनऑर्गेनिक जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो हो गए, ऑर्गेनिक मटेरियल ये सारे सॉइल का जो सॉलिड हिस्सा होता है वो बनाते हैं। सॉइल सोल्यूशन कंटेनिंग ऑल द डिज़ॉल्व सॉल्यूट्स, और फिर इसमें एक गैस फेज़ आ जाती है, जनरली इन इक्विलिब्रियम विद द एटमॉस्फेयर। तो सॉइल जो है उसके अंदर गैस भी होती है, यानी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं वो सॉइल के अंदर भी होती हैं, और वो इक्विलिब्रियम उनमें और सॉइल के दरमियान, मसलन ये सॉइल है और ये हमारी एटमॉस्फेयर है और ये सॉइल है, तो ये जो गैसेस होती हैं ये डिफ्यूज़ करती रहती हैं सॉइल में और सॉइल से बाहर, यानी एक इक्विलिब्रियम पाया जाता है सॉइल और एटमॉस्फेयर के दरमियान, जहाँ तक गैस फेज़ का ताल्लुक़ है। अब इनऑर्गेनिक फेज़ जो है इसमें
وہ کہاں سے آتی ہے؟ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پیرنٹ راک سے آتی ہے، وہ راک، وہ چٹان، وہ پتھر جس سے یہ سائل بنی ہے، تو اس سے آرگینک فیز آتی ہے۔ اور یہ پیرنٹ راک سے سائل کیسے بنتی ہے، یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک بڑا ٹاپک ہے ویدرنگ کا، سائل کی ویدرنگ یعنی سائل کی ٹوٹ پھوٹ، راک کی ٹوٹ پھوٹ جس سے کہ سائل بنتی ہے۔ تو وہ پیرنٹ راک ڈیگریڈ ہوتی ہے، اس کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس ویدرنگ کے پروسیس سے، جس میں کیمیکل ویدرنگ بھی ہے اور اس میں دوسرے طریقے بھی ہیں ویدرنگ کے، مکینیکل، اور آخر کار وہ سائل، وہ راک جو ہے وہ ٹوٹتی ہے اور اس سے پارٹیکلز بنتے ہیں ڈفرینٹ سائزز کے، جو کہ پھر سائل کو یا مٹی کو تشکیل دیتے ہیں۔ تو یہ ایک گراف آپ کے سامنے ہے، یا ایک پائی چارٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ہم نے سائل کے جتنے یہ ہیں اس کے کمپوننٹ جو بھی ہم نے پیچھے دیکھ لیے پچھلی سلائڈ پہ، ان کی رفلی پرسنٹیج ہم نے شو کی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو انآرگینک منرل میٹر ہے وہ 45% ہے، پانی جو ہے وہ اس میں 25% ہے، اور ایئر جو ہے یہ بھی 25% ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں سائل کا جو 50% ہے وہ پانی اور ہوا سے بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز ابھی سے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ سائل کو کبھی بھی آپ ایک کمپیکٹ، ایک ایسی ٹھوس چیز نہ سمجھیں جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جس طرح ایک پتھر ٹھوس ہوتا ہے، تو سائل ایسے نہیں ہے۔ سائل کا ایک بڑا حصہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ 50% وہ اس میں ہوا اور پانی ہے، 45% وہ چیز ہے جس کو ہم سائل کہتے ہیں، جس کو ہم مٹی کہتے ہیں، وہ اس کا 45% ہے، اور باقی 5% جو ہے وہ اس میں آرگینک میٹر ہے۔ آرگینک میٹر میں کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں مائکرو آرگنزمز بھی آ جاتی ہیں اور میکرو بڑے آرگنزمز بھی، چھوٹے بڑے سارے، یعنی بیکٹیریا سے لے کے بڑے جانداروں تک یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ تقریباً اس کا 5% حصہ بناتے ہیں سائل کا۔ تو یہ پائی چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک رفلی ہم نے سائل کی کمپوزیشن آپ کو بتا دی، رفلی اس کے جو ڈفرینٹ کمپوننٹس پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں بڑا امپارٹنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائل کے اندر ان چیزوں کا، پانی اور ایئر کا، تو سائل جتنی کمپیکٹ ہوگی اور جتنی ٹھوس ہوگی تو اس میں ان چیزوں کی کمی ہوگی اور وہ پلانٹ کی گروتھ کے لیے اتنی ہی نامناسب ہوگی۔ تو ان چیزوں کا ہونا سائل میں بہت ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ہم مزید ذرا منرلز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب یہ چیز ہم نے پچھلی سلائڈ میں دیکھ لی کہ سالڈ اس میں بھی ہے، لیکوڈ بھی ہے، گیس فیز بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کیا ہے، آرگینک مٹیریل جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور یہ آرگینک مٹیریل آپ کو ملے گا ڈفرینٹ سٹیجز آف ڈیکمپوزیشن میں، یعنی کہیں پہ آپ کو فریش آرگینک میٹر ملے گا، کہیں پہ آپ کو ایسا آرگینک میٹر ملے گا جو کہ تقریباً آدھا ڈیکمپوز ہو چکا ہے، اور پھر ایسی جگہ بھی آپ کو ملے گی جہاں پہ اس کی ڈیکمپوزیشن جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے۔ تو یہ اس سے مراد ہے کہ اس کی ڈیکمپوزیشن مختلف سٹیجز میں ہوتی ہے، اور یہ مختلف قسم کے آرگنزمز ہیں جس میں الجی بھی ہے، اس میں بیکٹیریا بھی ہے، فنجائی، یہ ارتھ فارم اینیملز ہو گئے، اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے آرگنزمز جو کہ سائل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب سائل کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے اس کے کمپوننٹس کے، یعنی پارٹیکلز کے حوالے سے، جو اس کی وہ سالڈ فیز ہے، مٹی جس کو ہم کہتے ہیں، تو بیسیکلی ان 3 کمپوننٹ سے مل کے بنتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے سائل کی کمپوزیشن، اس کا ٹیکسچر یا اس کا سٹرکچر ڈسکس نہیں کرنا، بات ہم کر رہے ہیں منرل نیوٹریشن کے حوالے سے، تو یہ اسی حوالے سے تھوڑا سا اس کا وہ انٹروڈکشن ہے۔ تو یہ 3 بیسک چیزیں ہیں جو کہ سائل کو بناتی ہیں۔ اس کا جو سالڈ پارٹ، مٹی والا پارٹ ہے، تو اس میں سینڈ یعنی ریت ہو گئی، یہ ایک سلٹ، ایک ایسا یہ ہے پارٹیکل ہے جو کہ سینڈ اور کلے کے درمیان میں آ جاتا ہے اپنی سائز کے حوالے سے۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ باریک ریت ہے، باریک سینڈ ہے۔ تو سینڈ، سلٹ اور کلے، یہ مٹی جو پارٹ ہے سائل کا وہ بناتے ہیں۔ اور جو سب سے بہترین سائل ہوتی ہے اس کو ہم لوم سائل کہتے ہیں، جس میں یہ 40 اور 20%، یعنی 40% سینڈ، 40% سلٹ اور 20% اس میں کلے پائی جائے تو پھر اس کو لوم سائل کہتے ہیں، جو کہ کافی مناسب ہوتی ہے پودے کی گروتھ کے لیے۔ سینڈی سائل جو ہوتی ہے اس میں پھر سینڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو کلے اور سلٹ ہوتے ہیں وہ 15% سے بھی اس میں کم ہوتے ہیں، یعنی تقریباً 85 یا 85 سے اوپر اس سائل میں ریت پائی جاتی ہے،
اور 15% یا اس سے بھی کم اس کے اندر یہ دوسرے دو کمپوننٹس سلٹ اور کلے پائے جاتے ہیں. جبکہ کلے سائل یہ ہوتی ہے کہ اس میں پھر 40%، یعنی کلے سائل میں پھر یہ نہیں ہے کہ اس میں ساری مٹی ہوتی ہے، بلکہ اس میں 40% سے اگر یہ اوپر چلی جائے کلے تو پھر اس کو ہم کلے سائل کہتے ہیں. وہ بڑی سخت ہو جاتی ہے، اینڈ وین اٹ ڈرائز اٹ بیکمس کوائٹ ہارڈ. تو اس میں پلو کرنا، یعنی ہل چلانا، اور دی پینیٹریشن آف پلانٹ روٹس اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ، کیونکہ وہ کافی سخت ہو جاتی ہے، ہارڈ ہو جاتی ہے، تو اس کو ہیوی سائل کہتے ہیں. اب جو کلے فریکشن ہے سائل کی، جس کو ہم مٹی کہتے ہیں، اس کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کی چونکہ پارٹیکل بہت چھوٹی سائز کی ہوتی ہیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ سرفیس ایریا پرووائڈ کرتی ہے. اور یہ یعنی ہم چونکہ منرل نیوٹریشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس حوالے سے کافی ایکٹیو پارٹ ہے سائل کا. اور یہ کلے جو ہے سائل کی بہت ساری پراپرٹیز، کون سی پراپرٹیز؟ نہ صرف کیمیکل بلکہ فزیکل پراپرٹیز بھی یہ کلے جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے، کیونکہ اس کے جو پارٹیکل کی سائز ہے وہ بہت چھوٹی ہے اور اس کو ایکٹیو پارٹ آف دا سائل کہا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ سائل کی فرٹیلیٹی جو ہے یہ اس کا بیس ہے، یعنی یہ سائل فرٹیلیٹی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. یعنی سینڈ اور سلٹ کا اتنا زیادہ اہم کردار نہیں ہے سائل کی فرٹیلیٹی میں، یعنی زرخیزی میں، جتنا کہ کلے کا ہوتا ہے. اب سینڈ اور سلٹ فریکشن جو ہیں یہ زیادہ تر ان کا جو تعلق ہے وہ سائل کی فزیکل پراپرٹیز کو افیکٹ کرتے ہیں کہ سائل آپ کو کیسے نظر آتی ہے، بہت لوز ہے یا اس سے زیادہ ہے یا کس قسم کی ہے. تو سائل کا جو سٹرکچر بنتا ہے یا ٹیکسچر بنتا ہے اس کو یہ سینڈ اور سلٹ زیادہ تر افیکٹ کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سائل فرٹائل ہے اور اس میں منرلز پائے جاتے ہیں اور اس کی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز جو ہیں جو کہ پودے کے لیے مناسب ہوتی ہیں، وہ اس میں جو کلے ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. اگلی سلائیڈ پہ ایک ٹیبل آ رہی ہے اور اس ٹیبل میں دو سائلز یعنی دو سیمپلز ہیں، ان کے ایلیمنٹل کمپوزیشن ہے کیونکہ وہ دو مختلف راک سے بنی ہیں. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو اس ٹیبل میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تین ایلیمنٹس میجر ایلیمنٹس ہیں، سلیکان، ایلومینیم اور آئرن، جو کہ سائل کے اندر پائے جاتے ہیں. سلیکان، ایلومینیم اور آئرن، یہ تین میجر کمپوننٹس ہیں یا ایلیمنٹس ہیں جو کہ سائل کے اندر پائے جاتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے سائل کی ہم دیکھ رہے ہیں ایلیمنٹل کمپوزیشن جو ہے پرسنٹیج میں، دو کامن راکس اینڈ سائلس جو ان راک سے بنتی ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. تو آپ کے سامنے یہ دو راکس ہیں، گرینائٹ اور بسالٹ. یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، سلیکان، آپ دیکھ رہے ہیں سارے ایلیمنٹ آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں، ایلومینیم، آئرن، سوڈیم اور یہ ٹائٹینیم اور اس کے ساتھ ساتھ مینگنیز. اب یہ وہ راک ہے، یہ دوسری راک ہے، اور پھر یہ ان سے جو سائل بنتی ہیں اس کی کیمیکل کمپوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ راکس میں کتنی پائی جاتی ہے اور سائل میں کتنی پائی جاتی ہے. تو گرینائٹ جو ہے اس میں یہ فاسفورس 0.13 ہے اور اس سے جو سائل بنتی ہے اس میں 0.08 فاسفورس پایا جاتا ہے. اس طرح بسالٹ میں یہ فاسفیٹ کی کمپوزیشن ہے اور اس سے جو سائل بنتی ہے اس سے پھر یہ. تو اس ٹیبل میں آپ کو وہ تمام ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں جو کہ ان دو قسم کی راک سے اور ان سے بننے والی سائل سے جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں. تو یہ صرف ٹیبل آپ کو ایک چیز بتانے کے لیے کہ یہ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں راکس میں، ان کی یہ کمپوزیشن ہے اور ان سے جو سائلز بنتی ہے ان کی یہ کمپوزیشن ہے. اب جو انارگینک کمپوننٹ ہے یعنی جس کو ہم منرل میٹر کہتے ہیں سائل کا، تو اس میں بہت سارے منرلس پائے جاتے ہیں جو بھی ہم نے ٹیبل میں دیکھ لیے. یہ کیا کرتے ہیں؟ سائل کی پراپرٹیز پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور سائلز میں جو فرق پایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سائل اس سائل سے مختلف ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ سیمپل اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے. یہ تین ڈفرینٹ قسم کی سائلز کے سیمپل ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی اے بی سے مختلف ہے اور بی جو ہے وہ سی سے مختلف ہے. تو یہ ڈفرینس جو ہے یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ ٹائپ اور ایبنڈنس آف منرلس، کون کون سے منرلس پائے جاتے ہیں اور ان منرلس کے پھر پرسنٹیج کیا ہے. تو یہ دو چیزیں ٹائپ اور ان کی ایبنڈنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس سے جب یہ ٹائپس اور ان کی ریلیٹیو کمپوزیشن یا ان کی ایبنڈنس یا پرسنٹیج جب ڈفرینٹ ہوگی
تو اس سے پھر سائلز میں ڈفرینس پیدا ہوتا ہے، وہ سائلز ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو منرلز پائے جاتے ہیں نیچرلی جو کہ سائل کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کا اپنا ایک کرسٹلائن کیا ہوتا ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے، اور پھر ان کرسٹلائن سٹرکچرز کی بنیاد پہ ان منرلز کو ہم ان دو گروپس میں تقسیم کرتے ہیں، پرائمری اور سیکنڈری منرلز۔ پرائمری منرلز کون سے ہیں اور سیکنڈری کون سے ہیں، یہ کلاسیفیکیشن اس چیز پہ بیس کرتی ہے کہ وہ کیسے بنتے ہیں، کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں ان کی فارمیشن کے وقت۔ تو جو پرائمری منرلز ہیں یہ ایلیویٹڈ ٹیمپریچر پہ بنتے ہیں، یعنی ہائی ٹیمپریچر پہ بنتے ہیں، اور یہ ہمیں اگنیس اور میٹامارفک راکس سے حاصل ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کچھ راکس کی جو ٹائپس ہیں وہ یاد ہوں گی، جو کہ آپ کے سیکنڈ سیمسٹر میں جو جیوگرافی کا پیپر ہے اس میں یہ راکس اور ان کے بارے میں کافی ڈیٹیل ہے، تو وہاں پہ آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ تو یہ ہوتے ہیں پرائمری منرلز جو کہ ایلیویٹڈ ٹیمپریچر پہ اور ان چینجڈ ہمیں حاصل ہوتے ہیں، کہاں سے، میٹامارفک اور اگنیس راکس سے۔ اس کے مقابلے میں جو سیکنڈری منرلز ہیں یہ لو ٹیمپریچر پہ بنتے ہیں اور یہ ریئیکشنز کے ذریعے بنتے ہیں، یا پھر ہمیں حاصل ہوتے ہیں کس چیز سے، راک سے۔ تو وہ کون سی راکس ہوتی ہیں، وہ سیڈیمنٹری راکس ہیں، یا کیا ہوتا ہے ان کی ویدرنگ سے بنتے ہیں۔ تو لو ٹیمپریچر کے ریئیکشن سے بنتے ہیں، یا ہمیں سیڈیمنٹری راک سے حاصل ہوتی ہیں، یا ان کی ویدرنگ سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں، پرائمری اور سیکنڈری منرلز۔ تو یہ کچھ سائل کی بات تھی منرلز کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایش کی۔ ایش یہ ہے کہ ہم جب پودوں کو جلاتے ہیں، تو یہ اب اسی کی بات ہو رہی ہے، جلا کے اس سے پھر ہم منرلز نکالتے ہیں اور ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، دے آر برنٹ۔ تو ابھی وہ ذکر اس کا آ رہا ہے۔ تو اب ہم نے پودے کے اندر منرل سبسٹنس کو معلوم کرنا ہے کہ بھئی ایک پودا ہے، ایک پلانٹ ہے، چاہے وہ ہرب ہے، شرب ہے، ٹری ہے، تو اس میں کون کون سے منرلز پائے جاتے ہیں، ہاؤ وی کین اسٹڈی دیم۔ تو یہ وہ کہتا ہے اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا بڑا طریقہ کار سمپل ہے کہ پودے کا وہ پارٹ جس کے منرلز کو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، موسٹلی وہ ہم لیوز ہی لیتے ہیں پودے کے، تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں، ڈرائی کرتے ہیں اور ان کو انسینیریٹ کرتے ہیں، کس میں، مفل فرنس میں۔ مفل فرنس میں ان کو برن کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے اب لیف کے اندر آرگینک میٹر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، آرگینک میٹر جو ہے وہ سارا جل جاتا ہے، وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کے شکل میں وہ نکل جاتا ہے۔ جو چیز پیچھے بچتی ہے اس کو ہم ایش کہتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل تو یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں، لیکن گھروں میں جہاں پہ اب بھی لکڑیاں وغیرہ جلائی جاتی ہیں، تو جب لکڑی پوری طور پہ جل جاتی ہے تو پیچھے ایش، راکھ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ رہ جاتی ہے، کیونکہ لکڑی کا جو آرگینک میٹر ہوتا ہے وہ سارا جل جاتا ہے ان دا فارم آف کاربن ڈائی آکسائڈ، اسموک کی شکل میں اور پانی کی شکل میں، وہ سارا نکل جاتا ہے، اور جو چیز پیچھے رہ جاتی ہے وائٹ یا گرے، وہ ایش ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں ایش حاصل ہوگی۔ اب یہ ایش جو ہے اس میں کیا چیز ہے، اس میں منرلز ہے، کیونکہ جو آرگینک میٹر ہوتا ہے وہ سارے کا سارا کیا ہو جاتا ہے، آکسیڈائز ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس کو ہم ایش بھی کہتے ہیں، یعنی جو ہمیں یہ ریزیڈول میٹیریل باقی رہ جاتا ہے جلنے کے بعد، پودے کے میٹیریل کو جلانے کے بعد مفل فرنس میں۔ تو یہ مفل فرنس ایک اسپیشل قسم کا انسٹرومنٹ ہے جس میں ہم کسی بھی چیز کو بہت ہائی ٹیمپریچر پہ 800 ڈگری، 1000 ڈگری یا اس سے اوپر گرم کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ اس ڈرائی پلانٹ میٹیریل کو رکھا جاتا ہے اور اس کو گرم کیا جاتا ہے، اور وہ پھر آکسیڈیشن اس کی ہوتی ہے۔ ان آرگینک کنسٹیچوئنٹس اور منرل میٹر، تو اس کو آپ ایش کہیں، ان آرگینک کنسٹیچوئنٹس آف دا پلانٹ کہیں، یا منرل میٹر آف دا پلانٹ کہیں، بات ایک ہی ہے، کیونکہ یہ ساری ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ پودے کے مختلف پارٹس سے جو ہمیں ایش حاصل ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ پودے کے جس پارٹ سے بھی ایش لیں گے وہ ایک ہی آپ کو پروپورشن میں یا اماؤنٹ میں ملے گی۔ مثلا جو ٹریز کی وڈ ہے وہ 10% آپ کو ایش دے گا، لیوز کی جو ایش ہوتی ہے وہ ان کا 10 to 15% ہوتی ہے، بارک اس کے مقابلے میں جو چھال ہوتی ہے درختوں کی وہ آپ کو 7%، اور ویجیٹیو آرگنز جو ہیں جیسے اسٹیم ہو گیا،
روٹس آف گراسی پلانٹس ہو گئے، یہ چیزیں، تو یہ آپ کو کیا دیتے ہیں 4 to 5% ایش دیتے ہیں. یعنی یہ پودوں سے منرلز کو نکالنے کا طریقہ کہ ان کو جلا کے ہم ان کی ایش حاصل کرتے ہیں جو کہ ایکچولی منرلز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کتنی ایش پودے کے کس حصے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پرسنٹیج ڈفرینٹ پارٹس میں ڈفرینٹ ہے. ووڈ جو ہے ٹریز کی، اس کی 10% ہمیں ایش ملتی ہے، لیوز میں 10 to 15 ہے، بارک میں 7% ہے، اور پودے کے باقی پارٹس سے ہمیں کیا ہے 4 to 5% ایش جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. سیڈ کی ایش آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے کم ہے، وہ 3% ہے. یعنی سیڈز میں جو منرلز ہوتے ہیں وہ کافی کم ہوتے ہیں. اب کمپوزیشن جو ایش کی ہے وہ کمپلیکس ہے، اور تقریباً جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو ایش کے اندر ملیں گے. آل دی ایلیمنٹس فاؤنڈ ان دی ایش آف سم پلانٹ. اور یہ پھر پیلاڈین نامی سائنٹسٹ جس نے اس پہ ریسرچ کیا ہے 1927 کی بات ہے کہ 35 ایلیمنٹس اس کو پلانٹ کے انالیسز میں ملے ہیں. اس میں 11 ایلیمنٹس جو ہے وہ ایش میں کافی، یعنی 35 ایلیمنٹس تو پودے کے انالیسز میں ہمیں ملتے ہیں، اس میں سے 11 ایلیمنٹس آپ کو ایش کے اندر کافی مقدار میں ملیں گے. اور وہ فاسفورس، پوٹاشیم، سلفر، کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، ایلومینیم، مینگنیز، سوڈیم، سلیکان اور کلورین ہے. اور یہ سارے کے سارے کہاں سے آتے ہیں؟ سائل سے آتے ہیں. نائٹروجن بھی سائل سے آتی ہے، لیکن وہ ہمیں ایش میں نہیں ملتی کیونکہ وہ عام طور پہ کمبسشن میں، چونکہ گیس ہے تو وہ استعمال ہو جاتی ہے. ادر کنسٹیٹیوئنٹس آف آرگینک جیسے کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، یہ بھی وولیٹائل پروڈکٹس میں یہ بھی اڑ جاتی ہے، یعنی کمپاؤنڈز بن کے ہوا میں چلی جاتی ہے. یہ ہمیں عام طور پہ ایش میں نہیں ملتی. اب یہ ہے کہ اگر آپ ایش کو اس لحاظ سے انالائز کریں کہ اس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ پودے کی منرل ریکوائرمنٹس کیا ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ کیمیکل انالیسس جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا، ایش کی کیمیکل انالیسس کے پودے کی یہ ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہیں. ایش آپ کو صرف اس بات کا اندازہ دے سکتی ہے کہ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ پودے نے سائل سے سب سے زیادہ مقدار میں حاصل کیے ہیں. یعنی ایک قسم کا آپ کو ایک اندازہ اس سے ہو سکتا ہے. یہ انڈیکس ہے کہ کون سے فرٹیلائزر ایلیمنٹ جو ہیں وہ سائل سے ریموو کیے گئے ہیں اور پودے کی باڈی میں آ گئے ہیں. تو یہ تھا کچھ سائل ایز سورس آف منرلز، اور ہم نے کچھ سائل کی بات کی اور پودوں میں منرلز کو ہم کیسے اسٹڈی کر سکتے ہیں. ظاہر اس میں کوئی ہم نے ریسیپی نہیں دی، کوئی ایکسپیریمنٹ ہم نے نہیں دیا کہ آپ کیسے ایش کو انالائز کیسے کریں گے، لیکن یہ ایک بیسک انٹروڈکشن تھا سائل کا اور پودے کے اندر جو منرلز پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں. باقی باتیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.